बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आज का सवाल आया है, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं आपके चैनल की एक सब्सक्राइबर हूँ और मैं पाबंदी के साथ आपके चैनल को जो भी प्रोग्राम आप रोज के रोज अपलोड करते हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको देखती हूँ। माशाअल्लाह, ग्रेट। उससे मुस्तफीद भी होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप बहुत ही अच्छा बेहतरीन ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हमारे पास मसले होते हैं छोटी छोटी बातों पर जो हमारे पास नहीं होता कि हम हदीस और कुरान से उस बात को हम समझ सकें, कर सकें। और हम बहुत शुशुपन में रहते हैं, पशुपेश में रहता है इंसान की इस बात के लिए क्या करे और क्या ना करे। तो ये आपकी तरफ से बहुत बेहतरीन काविश है आपकी, जो आप लोगों के मसाइल को सुनते हैं और हदीस और कुरान के जरिए आप इस चीज को लोगों का मुतमईन कर देते हैं। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन। आपको भी अल्लाह बेहतरीन अजर दे इस खूबसूरत पैगाम को शेयर करने पर। मैं जानना चाह रही थी, जैसे कि ये दौराने लॉकडाउन जो है, चूँकि मार्च से अब इंडिया के अंदर मार्च से ही सब बंद है। मार्च 24 से वहाँ पे स्टार्ट हुआ, या 22 से समझ लें। सही। 22 मार्च से, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और फिर अब जून में जाके ऑलमोस्ट 2.5 मंथ हुए हैं, 2.5 महीने तक बंद रहे। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी जो किराएदार हों किराया ना दें, और मकान मालिक या जो भी मालिक हैं जो लेते हैं वो किराया ना लें उनसे जी। मगर गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से तो किसी के लिए कुछ नहीं कर रही, ना वो किसी को कुछ दे रही है। सही। कि ऐसा, लेकिन अब जो लोग जिनका खर्चा ही उसी पे डिपेंड है, उन्हें किराए पे डिपेंड है, तो वो लोग क्या करें। और ये भी बात सही है कि इस वक्त तो चारों तरफ ही हर एक बेरोजगारी फैली हुई है। सही बात है। लोगों के पास पैसे नहीं है, खुद नहीं है, तो वो कहाँ से किराया भरेंगे, ये बात भी दुरुस्त है। तो क्या ऐसी हालत में कि अगर किसी का 2 महीना या 2.5 महीना का किराया हो तो वो इंसान क्या करे। अगर हम दीन और हदीस की रोशनी से अगर हम इस्लाम के देखें तो उसमें क्या लेना चाहिए ऐसे में, जबकि दुकानदारों की दुकान बंद रही हो और उनकी खुद की कोई बिक्री ना हुई हो। सही। मगर जिसका किराया हो वो खुद उसी पर ही डिपेंड करता हो, उसका पूरा खर्चा उसी से ही चलता हो। तो फिर ऐसे में क्या हुक्म होना चाहिए? क्या इंसान छोड़ देना चाहिए या कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ हाफ अप करना चाहिए? क्योंकि ये भी जायज नहीं लगता क्योंकि उनकी भी दुकानें नहीं चली। मगर फिर अपना सोचे तो वो भी समझ नहीं आता, इंसान फिर अपने लिए क्या करेगा, कहाँ से लेगा। तो ये है, ये सवाल मैं किसी की तरफ से मैं पूछ रही हूँ, तो मैं उम्मीद रखूंगी कि इंशाअल्लाह मुझे आप इसका कुरान और हदीस की रोशनी में बेहतरीन इसका जवाब अता फरमाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन, बारकल्लाहु फीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमा, आपने ऐसा लग रहा है कि जो हमारे माशरे की दुगती रग है और बहुत हसास मौजू है उसे छेड़ दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफीक बख्शे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ पसंद, इंसाफ करने वाला बनाए और इंसाफ और सच को प्रमोट करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप नूर टीवी चैनल के सब्सक्राइबर हैं और हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे हम सब के मवाज़ीन हसनात में दर्ज फरमाए। जिस तरीके से हम यहाँ जमा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाए। ये जो मसला आपने पूछा है, दरअसल इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया अब महसूर घरों में बैठी हुई है। कारोबार, बड़े बड़े कारोबार मुतासिर हो गए हैं। बड़े बड़े ऑफिसेज पर ताला लग गया है इस कोरोना की वजह से। इस कोरोना ने मुख्तलिफ
بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے تجار کی کمر توڑ دی ہے. آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے دکان کرائے پر لی ہوئی ہے, دکان بند ہے کئی مہینوں سے, اس کا خرچ, اس کی جو تجارت تھی وہ تو ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے, لیکن دوسری جانب جس نے دکانیں ان کو کرائے پر دی ہوئی ہیں ان کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے. حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں, اور معاف کر دینا چاہیے, لیکن اگر معاف کر دیں گے تو یہ جو مالک مکان ہیں یا یہ جو مالک دکان کے آنر ہیں, یہ کیسے ان کا گزر بسر ہوگا؟ ان کو کون دے گا؟ حکومت تو دے نہیں رہی, حکومت نے تو صرف انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. ایسی صورت میں میرے پاس کئی ویڈیوز بھی آئی ہیں اور کئی ایسے اعلانات بھی آئے ہیں جو کہ لوگوں نے حکومت کی بات کو سنتے ہی, بلکہ حکومت کی بات سے پہلے ہی اپنی طرف سے حاجت مندوں کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت اس انسانیت کو, اس انسانیت کے تحفظ کو, اس کی بقا کے لیے انہیں ان کی کمزوری نہیں بننا ہے بلکہ ان کو سہارا دے کر کھڑے کرنا ہے. اور یہ جو سہارا ہے یہ غیر مسلم بھی اس کے مستحق ہیں اور مسلمان بھی اس کے مستحق ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمان ہی کے ساتھ اچھا رویہ پیش کریں گے, بلکہ غیر مسلم بھی اگر کرایہ دار ہیں, غیر مسلم بھی اگر دکاندار ہیں اور ان کی تجارت نہایت ہی ان ایام میں متاثر ہوئی ہے, ان دنوں میں متاثر ہوئی ہے, تو وہ بھی کمزور ہیں, اور ہمیں ان کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے ان کی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کی کوشش کریں. مسلمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ زیادتی کرتا ہے, اور نہ ہی زیادتی کو پسند کرتا ہے کہ وہ زیادتی کرے یا کروائے. یہ مسلمان کی خوبصورتی ہے, اس پر نہ وہ ظلم کرتا ہے, نہ ظلم سہتا ہوا دیکھتا ہے, اور نہ ہی کسی کو ظلم سے ستاتا ہے. یہ تو مسلمان کی خاصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں اور ظلم نہیں کریں گے. یہ تو بنیادی چیز ہے. اب معاملہ ہے ہماری گزر بسر کا. گزر بسر کے لیے ایکچولی جو آپ نے فرمایا ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ, میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب ہے. میوچول انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جن کی بہت سے مالک مکان تو ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نوازا ہے, اگر ان کے پاس وسعت ہے تو انہیں ان کرایہ داروں کو معاف کر دینا چاہیے اور اس میں ڈھیل دینی چاہیے. اور اس ڈھیل کے عوض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, جو قرض معاف کرنے والا یا قرض دینے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو ڈھیل دیا کرتا تھا, وہ میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اسی طرف دوسری جانب جو دکاندار ہیں, اگر ان کے پاس تجارت اچھی رہی ہے اور 1-2 مہینے سے یا 3 مہینے بند کرنے سے ان کی صحت یا ان کی تجارت پر یا ان کے بینک بیلنس پر اتنا بوجھ نہیں پڑا ہے اور وہ اپنی تجارت کو پھر کھڑا کر سکتے ہیں, اور ان کے کرائے نہ دینے سے جو مالک مکان ہے یا دکان کا آنر ہے اس کی گزر بسر میں تنگی ہوتی ہے, تو یہ بہرحال اس کی ذمہ داری ہے, دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے. اور اگر دکاندار بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور وہ اس کی تجارت سے متاثر ہو کر اسے وہ دیکھ رہا ہے آنکھ اٹھا کر اپنے اس مالک مکان کی جانب جو اس کو آسانی فراہم کر سکتا ہے, تو یہ مالک مکان کی ضرورت ہے کہ مالک مکان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دکاندار بھائی کے لیے اس میں ڈھیل اور وسعت عطا فرمائے. اگر معاف کر دیتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر معاف نہیں کرتا, چھوٹ دے 50% ریڈیوس کر دے, اور اسی طریقے سے جو دکاندار ہے وہ بھی اگر کرایہ دینا چاہتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مالک مکان کی حالت صرف آپ کے کرائے پر چلتی ہے, وہ گزر بسر اس کی جو گھر والے ہیں وہ اس کی گزر بسر آپ جب کرایہ دیتے ہیں تو اس پر اس کا گزر بسر ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں صرف کرایہ ہی نہ دیں بلکہ کرائے سے زیادہ دیں, تاکہ وہ کمزور, وہ آدمی جو آپ کی طرح کا ضرورت مند ہے, اس کی آپ اس کی حاجت کو پوری کر سکیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کمزوری کو یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کے کام آتا ہے, اللہ رب العالمین اسے اس کام کرنے کے اجر میں
اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا. اور جو مالک مکان ہے اگر وہ اس کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے, چھوٹ دے دیتا ہے, تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے اسی سلسلے میں, وہ یہ فرما رہے ہیں تقول سماحة الشيخ هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المؤسرين وينظرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحق منهم. شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کچھ نصیحت فرمائیے, اس قصے کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. وہ شخص جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا, حدیث میں آتا ہے, متفقن علیہ حدیث ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا, وہ اپنے کارندے کو جب اس کی وصولی کے لیے بھیجتا تو اس سے کہتا اگر تم کسی تنگ دست کے پاس آؤ تو اس سے درگزر کرنا, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کرے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے, صرف دکان کا کرایہ معاف کرنے سے یا دکان کا کرایہ ڈبل دینے سے, اس کے کام آنے سے اگر آپ کے گناہوں کو بخش دیا جائے اور آپ کو عرش کے سائے میں جگہ مل جائے اور آپ کو اللہ رب العالمین جنت کے حصول کے لیے راستے آسان کر دے, تو کیا یہ سودا سستا ہے؟ بہت آسانی سے آپ کو اللہ کی بخشش کے موقع مل رہے ہیں. تو وہ دکاندار, وہ مکان کے مالکان اور وہ مالکان جن کی دکانیں کرائے پر گئی ہوئی ہیں, اگر تجارت ان کی کمزور ہو چکی ہے اور وہ کرائے کے لائق نہیں ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن اگر سیم ٹائم اگر وہ مالک مکان اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ انہیں دیں گے اور ان کا گزر بسر ہوگا, تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جذبہ اور ابھر کر آئے. اس میں یہ لکھا گیا ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ کان رجل, وہ جو شخص تھا جس سے ایک شخص لوگوں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا یا پھر انہیں ادھار پر اشیاء فروخت کرتا تھا, وہ اپنے پاس موجود لڑکے کو جو لوگوں کے ذمہ واجب الادا قرض وصول کیا کرتا تھا اسے کہتا تھا کہ اگر تو کسی قرضدار کے پاس آئے اور اس کے پاس اپنے ذمہ واجب الادا قرض ادائیگی کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ اس سے قاصر ہو تو اسے درگزر کرنا, تو اسے مزید مہلت دے دینا, یا مطالبے میں اس سے اصرار نہ کرنا, نرمی کرنا, یا پھر جو کچھ اس کے پاس ہے اسے قبول کر لینا اگرچہ وہ کچھ کم ہی کیوں نہ دے, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ بھی ہم سے درگزر کرے. یعنی اس کے بندوں سے درگزر کرنے کی وجہ سے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو ان کے ساتھ بھی نیک سلوک, جس طریقے سے بندہ بندے کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے, اللہ رب العالمین بھی اسی طریقے کا سلوک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. اور اس طرح کی احادیث بہت کثرت سے اصل میں مسلمان جو سماج ہے, اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس سماج میں بیلنس قائم کرنا چاہتا ہے, کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو آج اگر آپ ایک سبق اس ویڈیو سے حاصل کر سکتے ہوں تو وہ یہ کہ آپ کو اور ہمیں جو ہمارے ماتحت ہیں, چاہے وہ دکاندار ہوں, چاہے ہم سے وہ انہوں نے قرض لیا ہوا ہو, یا ہمیں جیسے کہ دکاندار ہیں انہیں کرایہ دینا ہوتا ہے اور یہ معاہدے کے طور پر ہمیں ادا کرنا ہے. اگر آپ ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مالک مکان کا گزر بسر ہو جائے گا. لیکن وہ مالک مکان جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور وہ ڈھیل دے سکتے ہیں, تو وہ ان کے ڈھیل دینے میں اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا اجر ہے. تو دونوں ہی یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کر لیں اور آپ ان سے کہیں, دکاندار سے کہہ دیں کہ میرے گزر بسر میں تنگی ہے بھائی, مجھے میرے حالات کی وجہ سے آپ جو دکان کا کرایہ ہے اگر وہ پورا نہیں ادا کر سکتے تو براہ کرم جو بھی آپ میسر ہو اسے دے دیجئے, اور اگر تنگی ہو تو اس تنگی کو بھی, اس بوجھ کو بھی آدھا آدھا شیئر کر لیں. یہی اسلامی اخوت اور تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا سے جن لوگوں کی کمر ٹوٹی ہے, تجارتیں کمزور ہوئی ہیں, اللہ ان کی تجارتوں کو پختہ کر دے, ان کی تجارتوں کو نفع بخش بنا دے. اور اللہ رب العالمین جو دکاندار اور جو مالک مکان اس پریشانی سے گزر رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ صرف یہ ہندوستان ہی میں نہیں ہے محترمہ,
یہ پوری دنیا میں ہے. سعودی عرب میں آپ مقیم ہیں, سعودی عرب میں بھی مقیم ہوں. آپ یقین کیجئے گا 3 مہینے ہو گئے ہیں, 3 مہینوں سے روزگار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, تنخواہیں بھی وقت پر نہیں مل پا رہی ہیں, اور وہ بھی بیچارے جو تجار ہیں وہ بھی کیا کریں, ان کے بھی آفیسز پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے یہ کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے, ہم سب ہی کو اس بوجھ کو مل کر اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور وہ دن دور نہیں جب اللہ رب العالمین ہمارے اس آزمائش کی وجہ سے ہمیں اور طاقت عطا فرمائے گا, ہمیں بہتر زندگی عطا فرمائے گا. ہمارے لیے زندگی کو گزارنا اور اس خوبصورت دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اللہ تعالی ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے گا. اپنا بہت خیال رکھیں, غریب و غربا کا, مسکین اور محتاج کا, بیواؤں کا, یتیموں کا, سب کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ مسلمان کسی پر ظلم اور زیادتی کرے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ مسلمان ہیں تو کسی غیر مسلم پر زیادتی ہو. نہ, ایسا ہرگز نہیں ہے. مسلمان پر بھی ظلم نہیں کرتا, مسلمان کسی غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرتا, اور یہ ہم پر حرام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرما دے اور بلد التوحید کے دروازے ہمارے لیے کھول دے امن و سلامتی کے ساتھ, تاکہ ہم ایک بار پھر بیت اللہ جائیں اور طواف اور حج اور عمرے کریں, اور تجھے اللہ رب العالمین تیری بارگاہ میں شکریہ پیش کریں کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر امن اور سلامتی عطا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لے کر آئے میری اور آپ کی زندگی میں, آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور